अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन मौजूद में कुछ आमद पीटीआई के अदालती और सियासी सरपरस्तों के पक्के बंदोबस्त के लिए जनाब एक अहम तरीन पेशरफ्त हुई है और अहम तरीन ज़राए ने इस बात का इंकशाफ किया है कि जनाब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सियासी और अदालती सहूलतकारों का पक्का बंदोबस्त करने के लिए एक ट्रूजन हॉर्स को तैयार कर लिया गया है। और ट्रूजन हॉर्स जो है वो इस वक्त ना सिर्फ मैदान में उतर चुका है बल्कि बहुत जल्द अपने रंग ढंग दिखाने जा रहा है और वो दुश्मन की सफ़ों में घुसकर ऐसा हमला करने जा रहा है, ऐसी हलचल मचाने जा रहा है जिसका अंदाज़ा हमें आने वाले दिनों में बखूबी हो जाएगा। क्योंकि हालिया दिनों में जिस तरीके से अदालती महाज पर पेशरफ्त हुई है, जिस तरीके से आइन को नज़रअंदाज किया गया है, आइन से मावरा फैसले दिए गए हैं और सबसे बढ़कर ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को सिंगल आउट करके ईमानदारी का गलबा हासिल करने की या ईमानदारी के गलबे को जाहिर करके ताकत का मुजाहरा करने की जो अमली कोशिशें हुई हैं, इसको भी इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की तरफ से पसंदीदा नज़र से नहीं देखा जा रहा। इस सूरत हाल में सवाल है और बहुत ही अहम सवाल है कि इस्टेब्लिशमेंट के पास वाक़अतन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अदालती और सियासी सहूलतकारों के पक्के बंदोबस्त के लिए कोई ऑप्शन उनके पास अवेलेबल है और वो ऑप्शन है तो वो उसको किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे। दूसरा सवाल है और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि ये ट्रूजन हॉर्स के ऊपर जहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट अब अपनी तमाम तर उम्मीदें वाबस्ता करके बैठी है, वाक़अतन ये ट्रूजन हॉर्स जो है मामलात का कंट्रोल संभाल पाएगा और अगर संभाल पाएगा तो कैसे। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा, लेकिन उससे पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस इन प्रोसीजर्स एक्ट की, जो मुझे ऐसे लगता है कि मौजूदा हुकूमत और ख़ुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के लिए एक बहुत बड़ी दर्द सर बन चुका है। अगर देखा जाए तो जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने अपनी जमहूरियत पसंद होने का ना सिर्फ सबूत दिया था बल्कि वो पाकिस्तान के वाहिद चीफ जस्टिस हैं जिन्होंने अपने इख्तियारात को तकसीम किया था और अपने इख्तियारात एक कमेटी के सुपुर्द किए थे, लेकिन उनको नहीं मालूम था कि यहाँ पर भी वही एक घटिया सियासत के अमल का आगाज़ होगा, यहाँ पर भी एक ग्रुप बंदी के अमल का आगाज़ होगा और वो ग्रुप बंदी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मौजूदगी में न सिर्फ हाईजैक कर लेगी बल्कि फैसला साजी का इख्तियार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अमलन छीन लिया जाएगा। ये सूरत हाल भी किसी भी तौर पर किसी भी हुकूमत या किसी भी इदारे के सरबराह के लिए काबिल कबूल नहीं होती और इस हवाले से भी इस वक्त अहम तरीन हलकों में ये सोच पाई जाती है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट की एक शिक जिसके ज़रिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी बनाई गई थी और ख़ास तौर पर मफाद आमा से ताल्लुक़ रखने वाले मुकदमात के लिए ये जो कमेटी बनाई गई थी 3 रुकनी कमेटी, इसको तहलील कर दिया जाए और ये जो तरमीम की गई थी सुप्रीम कोर्ट रूल्स के अंदर, उस तरमीम में से ये वाला जो एक हिस्सा है इसको विड्रॉ करके माजी में जिस तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास इख्तियारात मौजूद रहते थे वो इख्तियारात वैसे ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को दे दिए जाए। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में ये फैसला भी मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट की फेवर में जाने का इम्कान है, क्योंकि वो कहते हैं ना शेर के मुंह को खून लगना, जब वो खून लग जाता है ईमानदारी का तब आइंदारी के ऊपर आना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मिसाल देता हूँ आपको कि एक लम्हे के लिए हम इस बात को फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जनाब हुकूमत सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट के इस एक नुक्ते को हज़फ कर देती है और पुराने तरीक़ाकार को बहाल कर देती है। उससे ये होगा कि अक्टूबर तक हुकूमत को एक कुशन मिल जाएगा और वो ये समझते हैं कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब एक मेरिट बेस्ड बेंचेस बनाएंगे और मेरिट बेस्ड बेंचेस की वजह से वो जो फैसले हैं वो आइन के मुताबिक आएंगे। लेकिन 23 अक्टूबर के बाद क्या होगा? जब जस्टिस काजी फायज ईसा साहब रिटायर होंगे तो क्या एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट के नाम पर नई कमेटी बनाई जाएगी और वहाँ पर जनाब उस वक्त उस कमेटी के अंदर मौजूद होंगे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और जस्टिस याहिया अफरीदी साहब। तो उस सूरत हाल में क्या किया जाएगा? उस सूरत हाल में भी तो जो है वो ये जो 3 लोग हैं मिलके उसमें से भी अक्सरियत का फैसला ही होगा और वो अक्सरियत अगर हुकूमत को या इस्टेब्लिशमेंट को काबिल कबूल ना हुई तो फिर असल बात ये नहीं है कि मामलात को कैसे चलाना है, असल इशू ये है कि जो भी मामलात हैं
ان کو آئین کے مطابق کیسے چلانا ہے اور آئین کو ہر صورت کس طریقے سے مقدم سمجھتے ہوئے اس کے اوپر حرف بہ حرف عمل کرنا ہے، کس طریقے سے آئین کے اوپر جو لکھی گئی تشریح آپ نے کرنی ہے اس تشریح کے لیے آپ نے کون سے پیرامیٹرز کو یا کون سے پرنسپلز کو فالو کرنا ہے۔ اصل میں پارلیمنٹ کو اب یہ والے رولز کو سیٹ کرنا چاہیے کہ اگر آئین کی تشریح ہوگی تو وہ کن اصولوں کے تحت ہوگی، کیا وجوہات ہیں، وہ کون سی تشریح ہے جس کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، ایسی کون سی تشریح جس کو پارلیمنٹ نل اینڈ وائڈ قرار دے سکتی ہے۔ اس طرح کی چیزوں کو اب میرا خیال ہے کہ ایڈریس کیا جا رہا ہے، کیونکہ جس طریقے سے کل ہوا ہے جسٹس یہ جو کمیٹی بنائی گئی تھی چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں، وہاں پر جس طریقے سے ارشد شریف صاحب کے شہادت کے اوپر جو بینچ تشکیل دیا گیا، اس موقع پر جو اس کمیٹی کے اندر بحث مباحثہ ہوا وہ اپنی مثال آپ ہے، کیونکہ ایک جانب جب مسلم لیگ نون کی درخواست کے اوپر یہ جو نظر ثانی ہے مخصوص نشستوں کے کیس پر، اس کی نظر ثانی کی اپیل آتی ہے کمیٹی کے روبرو اور کمیٹی کا اجلاس طلب کیا جاتا ہے، تو کمیٹی کہتی ہے کہ جناب اب ہم جا رہے ہیں چھٹیوں پہ، جب تک چھٹیاں ختم نہیں ہوں گی ہم یہ والی درخواست نظر ثانی کی نہیں سنیں گے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے رولز کے مطابق یہ جو چھٹیاں ہیں ان کو چیف جسٹس بھی جو ہے وہ کینسل نہیں کر سکتے۔ یہ جسٹس منیب اختر صاحب کا موقف تھا اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اس کی حمایت کی، جس کے نتیجے میں قاضی صاحب جو ہے وہ اپنے اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں کرا سکے، لیکن وہی پرنسپل اس مرتبہ ارشد شریف صاحب کے کیس کے اندر اس کو بدل دیا گیا۔ تو یہ وہ اصولی چیزیں ہیں نا کہ اب وہ جو جج صاحبان جو چھٹی پر ہیں، جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب کی سربراہی کے اندر 5 رکنی بینچ بنایا گیا ہے، اور چیف جسٹس کی یہ خواہش تھی کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب جناب اس کی سربراہی کریں، اور یہ جو مقدمہ ہے، یہ جو بینچ ہے ارشد شریف صاحب کے قتل کیس کا، یہ عدالتی چھٹیوں کے درمیان ہی اس مقدمے کی سماعت ہو۔ لیکن یہاں پر بھی یہ جو 2 کا ٹولہ تھا، یہ جو عمران داری کا غلبہ ہو گیا ہے، مجھے ایسے لگتا ہے جیسے جناب جسٹس منصور علی شاہ صاحب بھی عمران داروں کے ہتھے چڑھ گئے ہیں۔ تو اس چکر کے اندر جناب اس اصول کو نظر انداز کر دیا گیا۔ پہلے چھٹیاں کینسل نہیں کی جا سکتی تھی کیونکہ اس کے چکر کے اندر یہ نظر ثانی کی اپیل نے فکس ہونا تھا، اب چھٹیاں کینسل کی جا سکتی ہیں کیونکہ کمیٹی کے 2 اراکین نے آج سے 1-1.5 ہفتہ پہلے جو موقف اختیار کیا تھا اس سے انہوں نے وڈرا کر لیا۔ یار یہ کیا تماشا ہے؟ انفیکٹ ان چیزوں کو ایڈریس کرنے کے لیے ایک قانون سازی کی ضرورت ہے، اور اگر یہ قانون سازی ہوگی تبھی بہتر ہوگی، ادروائز جسٹس منصور علی شاہ صاحب بھی عمران داروں کے ہتھے چڑھتے رہیں گے، اور عمران دار جو ہے وہ ان کے کان کے اندر مختلف باتیں ڈال کر ان کو اس راستے سے ہٹا دیں گے جس راستے کے وہ ہمیشہ سے راہی رہے ہیں، یعنی آئین کا راستہ۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا لاہور میں بطور جج اور بطور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ٹینیور اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ ایک لبرل جج رہے ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب ایک آئیندار جج رہے ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب وہ جج تھے جنہوں نے لاہور ہائی کورٹ کے اندر پہلی مرتبہ ڈیجیٹلائزیشن کی تھی۔ یہ جو مقدمات ہے اس کی فکسیشن کے لیے ایک ڈیجیٹل طریقہ کار کا تعین کیا تھا، یہ جو مینول ورک ہوتا تھا رجسٹری برانچ کے اندر اس کو تبدیل کیا تھا۔ یہ منصور علی شاہ صاحب ہی تھے جنہوں نے اسکائپ کو مختلف عدالتوں لوور جوڈیشری کے اندر اسکائپ کے اوپر جو گواہیاں لینے کا معاملہ تھا اس کو شروع کیا تھا۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے کریڈٹ کے اندر بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں لاہور، خاص طور پر لاہور جوڈیشری کے لیے، لیکن اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب اچانک یہ اپنی جو ہے نا انہوں نے اپنے ٹریک کو تبدیل کیوں کیا ہے؟ کہیں وہ بھی مقبولیت کے چکر میں تو نہیں آگے؟ کیونکہ یہ مقبولیت کا نشہ بھی بڑا نشہ ہوتا ہے، سوشل میڈیا پر راج کرنے کا نشہ بھی بہت بڑا نشہ ہوتا ہے، اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس سارے معاملے میں یہ جو قاضی صاحب کی ایکسٹینشن کا پلان تھا یا چیف جسٹس کے ریٹائرمنٹ کی مدت کا بڑھانے کا جو پلان تھا اور ججز کی ریٹائرمنٹ کی مدت بھی بڑھانے کا جو پلان تھا، وہ لیک ہونا انفیکٹ یہ جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو ایک دوسرے کیمپ میں دھکیلنے کا سبب بنا ہے۔ یہ پلان اگر لیک نہ ہوتا، جناب اعظم نذیر تارڑ صاحب ججز کمیٹی کے یہ جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کے اندر اس بات کا اشارہ نہ دیتے تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ صورتحال ڈیولپ ہونی تھی، کیونکہ اس صورتحال نے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو عمران داروں کے ہتھے چڑھا دیا، جنہوں نے یہ کہہ دیا گیا قاضی دے پائندہ 2 سال کھان لگا جائے، کہاں آپ نے 3 سال چیف جسٹس رہنا ہے، کہاں اب آپ جو ہے وہ 1 سال چیف جسٹس رہیں گے۔ تو اس چکر کے اندر جسٹس منیب اختر صاحب بھی کہیں گے میرا بھی سال کھا گیا بھائی۔ تو یہ جو صورتحال ہے نا، یہ مجھے ایسے لگتا ہے
کہ شاید یہ والا ایک سینیریو اس طرح کا ڈیولپ ہوا ہے جو آگے چل کے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ دیکھیں میں نے کل بھی آپ کو بتائی تھی یہ بات کہ طاقت جو ہے نا وہ اس کو جھکانا بڑا مشکل کام ہے، اور خاص طور پر ایسی طاقت جس کو 74-75 سالوں سے ڈومیننس کی عادت پڑ چکی ہو، وہ اپنے ہر ایک بات کو منوانے کے یا سروں کو جھکانے کی عادی ہو چکی ہو، اس کے لیے جو ہے نا وہ مخالفانہ طریقہ کار کو ابزارو کرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اور پاکستان کی جوڈیشری اس وقت مسلسل اپنے اقدامات کے ذریعے طاقت اور طاقت کے مرکز کو جھکانے کے در پہ ہے۔ یہ یقینی طور پر ایک پاپولر سینٹیمنٹس بھی ہے، اور اس کو آپ ایک درست معاملہ بھی کہہ سکتے ہیں کسی نہ کسی لیول پر، لیکن حقائق کو جو زمینی حقائق ہیں ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طریقے سے معروف کالم نگار جناب سہیل وڑائی صاحب آج کل مسلسل مختلف ایشوز کے اوپر کالمز بھی لکھتے رہے ہیں۔ کل بھی انہوں نے جو کالم لکھا تھا، انہوں نے ایک نامہ بر جو کوئی پیغام لے کے ان تک پہنچا تھا، اس کے ساتھ ہونے والی گفتگو کو انہوں نے شیئر کیا تھا اپنے کالم میں، اور یہ بات بتانے کی کوشش کی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت نہ صرف میدان میں موجود ہے بلکہ وہ اپنی حاصل کردہ طاقت کو کسی بھی صورت اس پوزیشن سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ اب بھی انہوں نے ایک کالم تحریر کیا ہے، اور اس کالم کا جو عنوان ہے وہ ہے مشتری دیوتا اور اندھا انصاف، اور اس کے اندر بھی انہوں نے جو پرانی یونانی میتھڈالوجی ہے اس کا حوالہ دیا ہے، اور انہوں نے بتایا کہ یونان کے اندر انصاف کی دیوی تھی، مشتری سب سے بڑا دیوتا تھا جس کو جوپیٹر کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے مختلف، اور انہوں نے ان کو پاکستان کے سیاسی کرداروں سے شاید کسی نہ کسی طریقے سے ملایا۔ اور اسی کالم کا میں ایک دو پیراگراف جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جو آپ کو اس پوری صورتحال سے آگاہ کریں گے۔ سہیل وڑائی صاحب اپنے اس کالم میں تحریر کرتے ہیں مشتری مکالموں کی شکل کے اندر، جس طرح ڈرامائی مکالمے نہیں ہوتے اسی طریقے سے انہوں نے یہ کالم تحریر کیا ہے۔ مشتری دیوتا ہو سیاست ہو، اب تو مجھے انصافیہ جان سے بھی سیاست کی بو آ رہی ہے۔ پاپولیرٹی سے متاثر ہو کر اس نے آئین کی من مانی تشریح شروع کر دی ہے، اور طاقتور دیوتاؤں کو آنکھیں دکھانا شروع کر دی ہیں۔ اب اس کا کوئی اور علاج نہیں کہ اب ٹروجن وار ہوگی۔ ٹروجن گھوڑا ڈھونڈا جا چکا ہے، اور اس کے ذریعے انصافیہ جان اور اس کے سیاسی سرپرستوں کا بندوبست ہوگا۔ اب کوئی اور راستہ نہیں بچا۔ میری رحم دلی اور چھوٹ سے انہوں نے غلط فائدہ اٹھایا۔ جب ماضی میں میرے منہ سے آگ نکلتی تھی تو یہ سب ٹھیک چلتے تھے، اب نہ ڈھیل نہ ڈھیل، صرف اور صرف طاقت کا استعمال، مگر ٹروجن گھوڑے کے ذریعے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سہیل وڑائی صاحب نے اس بات کا اندازہ لگایا ہے اپنے صحافیانہ تجربے سے اور اپنے سورسز کے ذریعے کہ اس ساری صورتحال کے اندر کوئی ایک ایسا چھپا ہوا کریکٹر موجود ہے جو طاقت کی اس گیم کو نہ صرف ٹرن کر سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ کی فیور میں، بلکہ اس کے ایکٹیو ہونے کے نتیجے میں یہ جو طاقت کا توازن اس وقت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ یعنی آئینداروں سے ہٹ چکا ہے، وہ واپس آئینداروں کے پاس آ جائے گا۔ اور اس کے لیے یقینی طور پر وہ جو ٹروجن گھوڑا تیار کیا گیا ہے وہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ کوئی آئینی ترمیم ہے، اور آئینی ترمیم کے ذریعے ہی موجودہ صورتحال میں اگر مارشل لاء نہیں لگانا تو پھر آئینی ترمیم کے ذریعے ہی کچھ اس طرح کا بندوبست کیا جاتا ہے یا کیا جا سکتا ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ صرف اللہ وسایا کا کیس سنے۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید اس طرح کا کوئی بندوبست ہے اور وہ کیا جا رہا ہے، اور اس کے لیے قومی اسمبلی میں 2/3 اکثریت کو بھی مینج کر لیا گیا ہے۔ 224 اراکین اسمبلی اس وقت اس آئینی ترمیم کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے پاس موجود ہے، اور یہ جو ہے وہ گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے یہ والا معاملہ، کیونکہ ابھی میرے پاس شاید اتنی زیادہ تفصیل نہیں ہے، تفصیل ہے لیکن بہت ابھی کچی پکی تفصیل ہے۔ وہ کچی پکی تفصیل شیئر کرنے کا مقصد جو ہے نا وہ نہیں ہوتا، ماسوائے اس کے کہ جب آپ کے پاس ایک کانکریٹ انفارمیشن ہو اور وہ انفارمیشن بھی ویریفائڈ ہو، ایک یا دو سورسز نے اس بات کو کنفرم کیا ہو کہ ہاں جناب یہ اسی طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں، تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ اسی طرح کا کوئی بندوبست ہے جو آئینی بھی ہوگا
اور وہ کسی بھی عدالت میں چیلنج بھی نہیں کیا جا سکے گا۔ اور اس طرح کا بندوبست مجھے ایسے لگتا ہے کہ اب کچھ زیادہ دور کی بات نہیں، یہ بندوبست یقینی طور پر اکتوبر سے پہلے ہوگا، اور اس اکتوبر تک پاکستان کے اندر جو ہنگامہ مچے گا وہ اپنی مثال آپ ہوگا۔ یہ بات سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔